साला तारीख में पहली दफ़ा वो हुकूमत आई कि जिसने 100% पंजाब के शहरियों को जो 11 करोड़ के राउंड अबाउट बनते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया 10 लाख की मालियत का। हिस्ट्री में कभी कोई हुकूमत नहीं आई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की कप्तानी में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में पहली दफ़ा उस उस्मान बुज़दार को जो है वो ये नाअहल करार दे रहे हैं। उस उस्मान बुज़दार को नाअहल करार दे रहे हैं जिसके 3.5 साल के दौर में पंजाब की तारीख में पहली दफा 5 बड़ी फसलों से लेकर सब्जियों तक किसानों को बर वक्त उनके पैसों की उनके फसलों की अदायगी, शुगर मिलों से लेके, कॉटन मिल से लेके, फ्लोर मिल से लेके, दाल मिलों से लेके, तमाम जितने इंडस्ट्री की मिल्स हैं, किसानों को पहली दफा 100% जो है वो इनको वसूलियां हुई अपनी फसलों की और किसान खुशहाल हुआ। उस उस्मान बुज़दार को ये नाअहल करार दे रहे हैं। उस उस्मान बुज़दार को ये नाअहल करार दे रहे हैं जिसने 3.5 साल में टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं जहां पे जमहूरियत हो, बादशाहत हो, ऑटोक्रेसी हो, अरिस्टोक्रेसी हो, कोई भी निजाम हो, वहां पर उसको एक्सीलेंट करार देने का एक ही क्राइटेरिया है, एक ही यार्डस्टिक है दुनिया के अंदर। पढ़े लिखे माशरे हो, तरक्की याफ्ता माशरे हो, तरक्की पजीर माशरे हो या बैकवर्ड माशरे हो, हर जगह पे वो है टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन। ये उस उस्मान बुज़दार को नाअहल करार दे रहे हैं जिसके 3.5 सालों के अंदर पंजाब में टैक्स कलेक्शन 32% इनके दौर की निस्बत जो है वो इजाफा हुआ। और हर दफा जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो टारगेट तय किया उसको 100% अचीव किया। ये उस उस्मान बुज़दार को नाअहल करार दे के तहरीक एतमाद ला रहे हैं जिसने अपने 3.5 सालों में 12 से जायद हस्पताल, बड़े हस्पताल, उनकी तामीर पंजाब के अंदर या वो कंप्लीट हो चुके हैं या वो तकमील के प्रोसेस में हैं। ये उस उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक एतमाद लेकर आए कि जिसने पंजाब के अंदर अपने 3.5 सालों में 6 यूनिवर्सिटीज बना चुका है, 9 यूनिवर्सिटीज जो है वो बन रही हैं, पाइपलाइन में है। ये उस उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक एतमाद लेके आए, नाअहल करार देकर। उसमें नहीं मुलव्वस था, लेकिन इस जंग के अंदर हम चले गए। और लेकिन हमारी फौज ने जिस हिकमत अमली से और जिस दलेरी से और जो हमारे जवानों की जो शहादतें हुई, उन्होंने कुर्बानियां दी इस मुल्क के अमन की खातिर, पाकिस्तानी फौज ने कंट्रीब्यूट किया है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो इतना कुछ जब पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना और किसी को एब्सोल्युटली नॉट ना बोले, ये कैसे हो सकता है? तो एक लीडर आया, दलेर लीडर इमरान खान, जिसने कहा हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज्जत नफ्स, अपनी खुददारी पे समझौता नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब का पैगाम। और यूं ही कौमें बनती हैं, यूं ही मुल्क आगे जाता है। 70% हमारी आबादी यूथ पे है, हम उसे क्या डायरेक्शन देंगे? हम गुलाम हैं, हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे? कायदे आज़म ने क्या इसलिए ये मुल्क बनाया था? आजादी, सबसे बड़ी आजादी ज़हनी गुलामी से आजादी होती है। ये जंजीरों में जो कड़ा हुआ है इन सब ने, ये सारे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सब इनके बैरून मुल्क असासे हैं, इसलिए हमेशा ये कैद में रहते हैं, अपनी कौम को कैद में रखते हैं, आजादाना फैसले नहीं कर सकते। इन्हें डर होता है कि अगर ये आजादाना फैसले करेंगे इनके असासे बार मुंजमद कर दिए जाएंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे, कंट्रोल करा के इनको चलते हैं। क्या इनके हवाले करना है हमने मुल्क जो कंट्रोल होके चलते हैं, या उसके हवाले करना है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, कोई बैरून मुल्क असासे नहीं है? वो इस कौम का एक एक पैसा बचा रहा है, इस कौम के लिए काम कर रहा है इमरान खान, जिसने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो कल के जलसे में आपने देखा इस कौम को एक डायरेक्शन मिली है और ये कौम खड़ी हो गई है। ये इससे बड़ी फतह क्या होगी इस कौम की, इमरान खान की, कप्तान की? इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है? कुर्सी तो आने जाने की चीज है, कुर्सी मैटर ही नहीं करती है। कहते जी कितनी कुर्सियां थी, कुर्सियों पे तुम लोगों की नजरें, हमारी नहीं है। हम इमरान खान इस मुल्क को कौम बनाने आए हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए आए हैं। जो 3 साल में इमरान खान ने जितने काम किए हैं
ان دونوں نے مل کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 30 سالوں میں باری باری اقتدار میں آئے, انہوں نے نہیں کیے, صرف ان 3 سالوں کا. اور پہلی بار عمران خان اقتدار میں آئے ہیں. عمران خان کے بعد کون لیڈر ایسا ملے گا پاکستان کو؟ تو پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو عمران خان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے عمران خان پہ مقدمہ بنایا تھا, آپ سب یاد ہے, ہم یہاں آتے رہتے تھے ڈیلی بیسس پہ. 1 سال وہ مقدمہ چلا تھا اسی معزز عدالت میں. کیوں بنایا تھا انہوں نے, کیوں بنایا تھا وہ مقدمہ؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ایک بین الاقوامی انکشاف ہوا تھا پیناما کا, ان کی جدادیں نکل آئی تھیں جو عمران خان صاحب پہلے بتا چکے تھے, لیکن یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں, عمران خان ویسی بات کرتے ہیں, ایسی تو کوئی ہماری جدادیں نہیں ہیں. وہ جب بین الاقوامی انکشاف ہوا کہ آپ کی تو جدادیں ہیں, پھر کہنے لگے ہاں جی الحمدللہ ہماری ہیں. پہلے تو کہتے تھے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کچھ جداد نہیں ہے, لیکن جب آ گیا اور عمران خان نے جب آواز اٹھائی, انہوں نے عمران خان پر مقدمہ کر دیا. اس چیز کے اوپر مقدمہ کیا جس آدمی نے حلال کی کمائی باہر کرکٹ کی محنت کر کے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور محنت کی, وہ حلال کی کمائی باہر سے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے. 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, اور کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے تھے, اور اس عدالت سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے, سرخرو ہوئے. دوسری طرف ان کا آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ وہ اپارٹمنٹس ان کے ہیں تو کیسے ہے. ایک قطری خط لے کے آئے وہ بوگس, اور ایک وہ سیاہی بعد میں آتی ہے, لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے, فونٹ جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے, پہلے ان کی ڈیڈ اس فونٹ کے اندر لکھی ہوئی آ جاتی ہے, جعلی بوگس ڈیڈ, وہ لے کے, اور تو کچھ نہیں لے کر گئے. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ بیرون ملک جدادیں کیسی ہیں. ان سب کے بیرون ملک اثاثے ہیں, اس لیے کنٹرول کر کے چلتے ہیں. لیکن کل قوم نے فیصلہ دے دیا, یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹ میں کیا ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو ووٹ آف نو جو کانفیڈنس ہے, اس میں کیا ہے, یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ پبلک کے ووٹ لے کے آتے ہیں نا, ان کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ نے اس کی ترجمانی پارلیمنٹ میں کرنی ہوتی ہے. یہ ہے جمہوریت نا. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بک کے کہ وہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے, وہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے, وہ جھوٹی پیشن گوئی اپنی کانفیڈنس سے کرتا ہے. حالانکہ 30-35 سال ہو گئے ہیں اس کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے, غلط باتیں کرتے ہوئے, اور کوئی سچ ثابت نہیں ہوئی. لیکن آج بھی جب کوئی بات کرے گا تو ساری میڈیا سے بات کرتی ہے, شیخ رشید نے یہ کہا, ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو اب اگر شیخ رشید کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی آیا تو عمران خان ہے, جو بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اور لوگ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور. تو پہلے وہ اس نے کہا میرے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے. لوگ پریشان تھے کہ یہ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے. تو وہ انتظار ہوتا رہا. پھر وہ ٹرمپ جو ہے وہ بدل گیا سرپرائز میں. سرپرائز کا انتظار آپ کرتے رہے تو کل ایک نئی چیز آ گئی کہ ایک خط میرے پاس ہے. اب وہ خط لوگ ڈھونڈیں گے کہ وہ کون سا ہے جو اس نے دکھایا تھا, اور آگے چل کے بتائے گا. اس نے کل اپنی تقریر میں نئے نئے انکشاف کیے اور بتایا قوم کو, دنیا کو, کہ جی میں نے تو بہت کچھ کیا ہے, اور جو مجھے اور آپ کو نظر ہی نہیں آتا ہے. اس ملک کے غریبوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس ملک میں کتنا اچھا کام عمران نے کر دیا ہے. اور عمران کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری تو ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو دنیا سے بہت بہتر ہیں. میں صرف کچھ چیزیں آپ کو یاد کراتا ہوں, لسٹ بہت طویل ہے لیکن اس میں کئی گھنٹے لگیں گے. لیکن جب عمران خان حکومت میں آیا تھا تو کچھ اعلانات کیے تھے, بہت زیادہ ہیں, میں مختصر اس پہ کروں گا بات. کہ 9 جولائی 2018 کو عمران خان نے اپنی تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ انہوں نے لانچ کیا, اور اس کو انہوں نے نام دیا تھا روڈ ٹو نیا پاکستان. اس میں عمران نے یہ کہا کہ پاکستان کے 10 سال میں جو قرضے تھے وہ 6 خرب سے 27 خرب ہو گئے ہیں, اور وہ اس میں آ کر کمی کرے گا. اب 2018 میں جب عمران وزیر اعظم بنا پاکستان کا تو پاکستان کے اوپر قرضہ جو ہے وہ اب یہ 27 کہہ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ 25 خرب سے کچھ اوپر تھا. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 42 خرب سے زیادہ ہو گیا. 27
کہ اس نے کہا تھا کہ میں کم کروں گا، اور ماضی کی ساری حکومتوں نے اس کو 27 پہ پہنچایا. اس نے، جو یہ خود کہہ رہا ہے 27 سے 42 پہ پہنچا دیا 3.5 برسوں میں. ایک اس کا یہ اعلان تھا. پھر اس نے کہا کہ جو پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، جب ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گے. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ 182 روپے سے اوپر جا چکا ہے. جب غالباً یہ آیا تھا اس وقت میرا خیال 120 روپے تھا شاید، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ ڈی ویلیویشن نہیں کرے گا اور ڈالر کو مینٹین کریں گے تاکہ غربت میں اضافہ نہ ہو. لیکن اگر عمران کی بات مان لیں کہ اگر روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو تو غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج ڈالر 182 روپے کا ہے، تو غربت میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا عمران خان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اسپیشل ٹاسک فورس بناؤں گا جو پاکستان کا قومی خزانہ لوگوں نے لوٹ کر ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اس کو واپس لاؤں گا. آج 3.5 سال بعد جب عمران خان کی حکومت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ بیرون ملک کتنا قومی خزانہ جو بقول عمران خان کے موجود تھا، جو پتہ نہیں کسی نے 200 ارب کہا تھا، پتہ نہیں کتنا تھا، اس میں سے کتنا یہ واپس لے کر آئے ہیں. اور ان کے اپنے، ان کے اور ان کی جو باجی ہیں ان کے آف شور اکاؤنٹ بھی نکلے، پراپرٹیاں بھی نکلی، عدالت کے سامنے تسلیم بھی کیے گئے، اور پھر ایف بی آر میں جرمانہ بھی جمع کرایا گیا، لیکن کارروائی کچھ بھی نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا این آر او تھا جو عمران نیازی نے اپنی بہن علیمہ نیازی کو جو ہے وہ دیا تھا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم جو مشرف کے دور میں آئی تھی اس میں اپنی پراپرٹی جو ہے وہ وائٹ کروائی تھی، ڈکلیئر کیا تھا اپنا فلیٹ لنڈن کا. اس نے ایمنسٹی دی تھی اس نے، اور وہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے مشرف نے دی تھی. اس کے بعد عمران خان خود کہتا رہا کہ ایمنسٹی جو لیتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں، وہ ڈاکو ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بلینٹری پروجیکٹ شروع کیا تھا، خیر وہ اس کی لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس میں نیب نے 462 ملین روپے کی جو ہے وہ انیشل انکوائری شروع کی تھی. خیر وہ تو آپ کے علم ہے کہ اس کو سارا دبا دیا، جو کہ نیب ان کے اپنے ہاتھوں میں تھا، اس سے کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے 50 لاکھ مکانات بنانے تھے ملک میں. کتنے لاکھ بنے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں. انہوں نے 1 کروڑ نئی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا کہ ہم دیں گے. 3.5 برسوں میں نوکریاں تو نہیں دی ہیں، بے روزگاری میں ضرور جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیوروکریسی میں اور پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اس حکومت نے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں جتنے آئی جی تبدیل کیے ہیں، جتنے چیف سیکرٹری تبدیل کیے ہیں، جتنے سیکرٹریز تبدیل کیے ہیں، اور جتنے اور بیوروکریٹ آپ دیکھ لیں، ڈپٹی کمشنرز ہوں جتنے تبدیل کیے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے تبدیل کیا ہوگا. انہوں نے سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے. تو میں تو ان کو یہ نہیں کہتا، حکومت برائے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہے. تو انہوں نے تبادلے کیے، کہتے یہ کچھ اور تھے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی قائم کروں گا. وہ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک کام ضرور ہوا تھا کہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا جو افتتاح ہے، جو تختی تھی، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ضرور کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہوگی. وہ نہیں ہوئی، وہ ان کے سارے نعرے ہی رہ گئے. عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلی میں ہفتے میں 1 دن جو اسمبلی ہو رہی ہوگی
ارکان قومی اسمبلی کے سوالات کا جواب دوں گا. جو نارملی کویشچن آور ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ جواب دے گا. جواب دینا تو دور کی بات ہے. عمران خان پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے کم اجلاس اٹینڈ کرنے والا وزیر اعظم ہے. اسمبلی میں نہیں آتا تھا. جواب دینا تو دور کی بات تھی. عمران خان نے کہا تھا میں پی ٹی وی کو خود مختار ادارہ بناؤں گا. وہ اتنا خود مختار ادارہ بن گیا ہے کہ کل کے جلسے کی کمپین جو ہے وہ پی ٹی وی چلاتا رہا ہے. وہ پی ٹی وی نہیں ہو گیا ہے, وہ پی ٹی آئی ہی ہو گیا ہے. پی ٹی آئی ٹی وی ہو گیا وہ ان کے اس پہ ایجنڈے پہ چلتا رہا ہے. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں سرکاری اسپتالوں کو ریویمپ کرے گا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز بنائے گا. سندھ حکومت نے تو یہ کام ضرور کیا ہے, لیکن مجھے بتایا عمران خان کہ اس نے پاکستان کے کتنے اور کن شہروں میں جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز بنائے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے اور عوام کے لیے اس کو اوپن کریں گے. کتنے گورنر ہاؤسز کی جو دیواریں ہیں وہ عمران خان نے گرائی ہیں, ذرا یہ بتائیں. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے کو حل کروں گا. مسئلہ تو جہاں تھا وہاں ہوتا, تب بھی ہم شکر ادا کرتے. اس نے کشمیر کے مسئلے کو اتنا پیچھے لے کر چلا گیا کہ شاید عمران کے آتے وقت جو اس کا اسٹیٹس تھا اس اسٹیٹس کو لانے کے لیے پتہ نہیں پاکستانی آنے والی حکومتوں کو کتنی جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ نریندر مودی اگر انڈیا میں جیت جائے گا تو اس سے کشمیر کا مسئلہ آسانی سے حل ہوگا. اور عمران خان نے کچھ روز قبل ایک جلسے میں یہ کہا کہ میں مودی کی خارجہ پالیسی کو سلام کرتا ہوں کہ اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے اور انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ وہاں کے عوام کے حق میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے, اس لیے کہ اگر ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی تو بھارتی خارجہ پالیسی ناکام ہوتی. عمران خان جب یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے, وہ اس کو سلام پیش کرتا ہے, وہ وہاں کے لوگوں کے حق میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ ایڈمٹ کر رہا ہے خود بطور وزیر اعظم کہ اس کی حکومت کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا کہ جنوبی پنجاب میں ایک محاذ بنا تھا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, اور ان کے ساتھ اس نے جب میٹنگز کی ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرایا یا ان کے ساتھ الیکٹرل الائنس بنایا, تو عمران خان نے کہا کہ 90 دن میں ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. کیا 90 دنوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آغاز ہوا؟ کوئی قرارداد آئی؟ اب جب حکومت کا چل چلاؤ ہے, جب وہ وینٹیلیٹر پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے ان کی حکومت, تو ڈرامہ کر کے